अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MM5 टीवी प्रोग्राम जाविया में नाम फाद है। नाज़रीन, प्रोग्राम जाविया में MM5 टीवी में हमारी हमेशा ये कोशिश रही होती है कि दुनिया भर से जो पाकिस्तानी हैं, जो दुनिया में अपना एक नाम पैदा कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराई जाए। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं असलम राना, जो हाल ही में कनाडा में जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट हुए हैं। असलम साहब, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग MM5 टीवी टुडे। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी थैंक यू। मच। और आज हम जानेंगे असलम राना से, उन्हीं की ज़बानी, उनकी कहानी। असलम साहब, थोड़ा सा बताइएगा अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में, कहाँ से आगाज़ हुआ। सुना है कि आपने हिफ्ज़ भी किया हुआ है, दीनी तालीम भी हासिल की हुई है, इसके साथ साथ इंजीनियरिंग की भी तालीम हासिल की। तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए इन नट शेल थोड़ा बताइएगा अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में, पाकिस्तान में जो गुजरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मुझे ऑन एयर लेने का। थैंक यू वेरी मच। मेरा ताल्लुक जो है वो शुजाबाद मुल्तान की एक तहसील है, वहाँ से है। बिल्कुल जैसे आपने फरमाया, मैंने पहले जो है 5 साल का था तो अम्मी अब्बू ने मदरसे में डाला, तो 5 से 10 साल तक जो है वो कुरान पाक की तालीम हासिल की। तो उसके बाद फिर स्कूल की तरफ गया। फिर अपना सिकंदराबाद मेरा हाई स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल सिकंदराबाद, यूनियन काउंसिल है हमारी। तो वहाँ से मैंने मैट्रिक किया। उसके बाद फिर एफएससी शुजाबाद से, फिर बोसन रोड कॉलेज मुल्तान से भी मैं पढ़ा। तो उसके बाद फिर मैं डबल मैथ्स फिजिक्स के साथ मैंने बीएससी किया था बोसन रोड कॉलेज मुल्तान से। तो उसके बाद में फिर मेरा एडमिशन हुआ यूटी लाहौर में। आपको पता ही हो उस वक्त वो बिल्कुल एक ही यूनिवर्सिटी थी पूरे पंजाब में, इंजीनियरिंग की बहुत सख्त कंपटीशन था, और उसका एक कैंपस जो था वो टेक्सला में था। तो मेरा लकीली जो है इसमें हो गया यूटी लाहौर में। तो वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग की, 92 सिविल था मेरा। तो 98 में हम पास आउट हुए। तो उसके बाद फिर वहाँ मैं कारपोरेशन में ही जॉब करता था उस वक्त। तो वहाँ से 2003 में जो था वो मैंने इमिग्रेशन ली और यहाँ कनाडा आ गया। तो उसके बाद फिर आप पूछेंगे तो हाँ और हाँ, चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल। बताऊंगा। तो बड़ा अच्छा, एक एक तरह से तो आपकी अगर लाइफ जर्नी के बारे में देखा जाए तो दर्स व तदरीस और तालीम से बड़ा एक गहरा ताल्लुक रहा है आपका। इब्तिदा में दीनी तालीम हासिल की, फिर पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की दर्स का, यूईटी से आपने इंजीनियरिंग में तालीम हासिल की, वहाँ एक अपना करियर बना। तो कनाडा मूव करने का कैसे ख्याल आया? और पाकिस्तान में ज़ाहिर है आप कॉरपोरेशन में वहीं पंजाब में भी जॉब करते रहे थे, तो कनाडा मूव करने का 2003 में कैसा ख्याल आया? क्या ड्रीम्स थे, क्या एस्पिरेशंस थी उस टाइम? हाँ साहब, ये ना 2001 में कुछ और भी दोस्त थे जो मेरे साथ इकट्ठे जॉब कर रहे थे, यूईटियंस। तो उस वक्त कनाडा ने इमिग्रेशन जो है ओपन की हुई थी स्किल्ड वर्कर्स के लिए। तो उसमें फिर ये हुआ कि मैंने उन्होंने भी अप्लाई किया। तो उन्होंने कहा कि चल राना चलिए यार, छाड़ इथे खज्जल खुआरी है बड़ी ना। तो बस उस वक्त के हिसाब से बहुत अच्छा फैसला था, हमने किया, एप्लीकेशन फिल की। और उसके बाद फिर हम 2003 में विद इन ईयर मेरा असल में हो गया था इमिग्रेशन जो थी एज ए स्किल्ड वर्कर। तो मैं अपनी वाइफ और 3 बच्चे जो हैं उनको साथ लेके, तो 2003 अक्टूबर में हम यहाँ पहुंच गए थे। तो उसके बाद फिर यहाँ पे आके जो यहाँ का लाइफ स्टाइल है, जहाँ से हर बंदा स्टार्ट करता है, तो उसी तरह ही मैंने पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरता था लोगों की गाड़ियों में। फिर साथ साथ शाम में जाके पिज्जा डिलीवरी करता रहा। तो साल 1.5 साल में, 1.5 एक साल के करीब मैंने ये किया। तो उसके बाद फिर चूंकि हम एजुकेशन इंग्लिश में थी, कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी थी यहाँ पे, बहुत जल्द मैंने एडजस्ट कर लिया था अपने आप को। तो ये कि फिर मुझे मौका मिला, मैंने अप्लाई किया, मुझे फिर अपना पेट्रोल पंप, अपना गैस स्टेशन, यहाँ गैस स्टेशन कहते हैं, तो गैस स्टेशन मिल गया अपना। तो उसमें फिर मैं मेहनत की। तो मेरी सेल जो थी वो काफ़ी अप चली गई। तो फिर कंपनी ने मुझे दूसरा गैस स्टेशन भी ऑफर किया। तो फिर 2007-8 में ऑनवर्ड फिर मैं यही गैस स्टेशन के बिजनेस में ही रहा, टिल के फिर 2013 में वो अंदर एक ने क्लक क्लिक सी एक रहती थी कि नहीं यार, मुझे जो है अपनी फील्ड में जाना चाहिए, मैं या एजुकेशन जो है वो लेना चाहता हूँ। तो फिर तख्ती बस्ता उठाया और उसके बाद मैं पहुंच गया यहाँ पे टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी है हमारे डाउनटाउन टोरंटो में, पुराना नाम उसका राइटसन यूनिवर्सिटी है। तो उसमें मैंने एडमिशन लिया। 2 साल का मास्टर प्रोग्राम था। इसमें सिविल इंजीनियरिंग की जो आगे एक स्पेशलिटी है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो या उसमें मैंने फिर यहाँ पे एमएससी की। तो वो करने के बाद फिर भी मुझे 2 एक साल लगे वॉलेंटियर वर्क इधर उधर करने में, और यहाँ के जो कंस्ट्रक्शन कोड से फिर मुझे अपना लाइसेंस लेना था, लॉ एंड एथिक्स। आप ये मेरी एक रिंग देख रहे हो यहाँ पे कनाडा में, अगर आप इंजीनियर हैं तो आपके राइट हैंड की पिंकी में ना रिंग होती है। अच्छा, तो ओके। ये लेने में फिर मुझे अपना लाइसेंस लेने में मुझे टाइम लगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में फिर मेरी जो है यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब हो गई।
لاہور میٹروپولیٹن کارپوریشن سے نکلا اور ٹورنٹو میٹروپولیٹن کارپوریشن میں آ گیا. تو ابھی پچھلے میں 8 سال سے تقریباً پرماننٹ یہی جاب تھی. تو میں سٹی آف ٹورنٹو میں جاب کر رہا تھا انجینئرنگ اینڈ کنسٹرکشن سروسز ڈویژن میں. تو اس کے بعد پھر آگے پولیٹیکل سارا شروع ہو گیا. ویری انٹرسٹنگ. اچھا اسلم صاحب یہ بتائیے گا اوبویسلی کینیڈا میں اور برطانیہ میں بھی کچھ حد تک، لیکن کینیڈا میں خاص طور پر یہ جو ہے کافی واضح ایک چیز ہوتی ہے کہ اوبویسلی امیگریشن تو ہو جاتی ہے، لیکن جو پاکستان سے باقی جگہوں سے اگر کسی نے ٹیکنیکل کوالیفیکیشنز حاصل کی ہوں، انجینئرنگ، میڈیسن، کوئی بھی فیلڈ ہو، اس کی ایکسیپٹیبلٹی کینیڈا جا کے اتنی نہیں ہوتی. تو اکثر لوگوں جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ اور جابس کرنی پڑتی ہیں، بزنسز اپنے کرنے پڑتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں لوگ اسی میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، ظاہر پیسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اینڈ دے سارٹ آف forget their professions یا their education. تو آپ نے اس کو کیسے بیلنس کیا؟ آپ نے بتایا کہ obviously گیس اسٹیشن کا کافی اچھا چل رہا تھا، اور ایک دفعہ ظاہر ہے انسان اس فیلڈ میں آ جائے، پیسے آنا شروع ہو جائیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے. اور ظاہر ہے آپ نے واپس یونیورسٹی گئے 2 سال، کافی ظاہر ہے ایک فل ٹائم جاب کر کے پیسے بنانے کے بعد یکدم ایز اے اسٹوڈنٹ آپ نے وہ 2 سال بھی گزارے. تو کیسے آپ دیکھیں کہ آپ کا مائنڈ سیٹ باقیوں کی نسبت تھوڑا ڈفرینٹ تھا، کہ جو فیل کہ یہ سارٹ آف آپ کے ارد گرد کا جو ایک پیئرس تھے ان سب نے انکریج کیا آپ کو یہ کرنے کا، یا آپ کے اندر ایک وہ تھا کہ جو آپ کی تعلیم ہے، جو ٹیکنیکل سکلز ہیں، ان کو رائے گاہ نہیں جانے دینا؟ جی سر، میں یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ وہ جو 2 سال میں نے پڑھائی کی ہے ان میں سے ایک دن بھی میں نے چھٹی نہیں کی تھی. میں صبح کی شفٹ کرتا تھا گیس اسٹیشن پہ، اور 12 بجے 1 بجے، کیونکہ یہاں پہ موسٹلی ماسٹر کلاسز جو ہیں وہ آفٹر نون میں ہوتی ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ میں پھر شام کو جا کے پڑھتا تھا، اور گیس اسٹیشن پہ ہی کھڑے ہو کے میں اپنی اسائنمنٹس اور پروجیکٹس ہو گئے اور مڈ ٹرم ایگزام ان کی تیاری، یہ سارا کچھ میں پھر گیس اسٹیشن پہ ساتھ ساتھ ہی کرتا تھا. ایون دو کہ ماشاء اللہ فیملی بڑی تھی، 5 بچے بھی تھے. تو یہ اصل میں نا میرا ٹارگٹ کچھ اور تھا، جو یہ تھا کہ میں نے جو ہے نا پالیٹکس میں اور ان چیزوں میں نا مجھے آگے نکلنا ہے. تو اسی وجہ سے میں نے 2010 میں نے جو ہماری فیڈرل لبرل پارٹی ہے، لبرل پارٹی، اس کو میں نے جوائن کر لیا تھا. تو اس کے ساتھ پھر میں باقی ٹائم نکال کے تھوڑا بہت جو بھی بچتا تھا، فیملی، اسٹڈی، بزنس، تو میں جا کے والنٹیئر کرتا تھا پارٹی کے لیے. تو جہاں پہ بھی کچھ ڈفرینٹ پارٹی کی جو کچھ آرگنائزیشنل میٹنگز ہو رہی ہیں، یا کہیں پہ بھی کوئی ان کو والنٹیئرز چاہیے، یہاں پہ ڈفرینٹ الیکشنز میں ایم پیز کے، فیڈرل یا پروونشل یا کونسلر، یا ایون ہمارے جو سٹی کے جو میئر ہیں ان کے الیکشن تھے، تو میں ہر جگہ جو ہے بس اپنی جو میرا ایکسٹرا ٹائم ہوتا تھا میں جا کے وہاں پہ وہ ٹائم یوٹیلائز کرتا تھا، اور جو بھی میرے سے دام میں در میں قدم میں سکھنے جو بھی ہیلپ ہو سکتی تھی تو میں یہ کرتا تھا. جا کے وہاں پہ جو جتنے بھی یہ اپنا پولیٹیکل لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ جا کے ان کا سپورٹ کرتا تھا. تو اسی وجہ سے کئی دفعہ میرے گھر پر ہمارے جو پروونشل لیڈرشپ ہوتی تھی، جو ہمارے پریمیئر کے لیے لوگ ہوتے تھے، وہ کئی دفعہ گھر پہ بھی ہے. ایون ہمارے دوسرے منسٹر بھی آتے جاتے، کیونکہ میں کارنر میٹنگ جو ہے اکثر اپنے گھر پہ لوگوں کو بلا لینا، کھانے کا ارینج کر لینا، دوستوں کو بلا لینا، بات کرنا، کسی کا کوئی ایشو ہے. تو اس طرح کی میں والنٹیئر ورک جو ہے وہ کرتا تھا، اور کمیونٹی کے اندر میری پینیٹریشن تھی کافی زیادہ. پھر اس کے ساتھ ساتھ کافی یہاں پہ ایٹ لیسٹ 4-5 جو تھیں ڈفرینٹ جو ہماری آرگنائزیشن ہیں کمیونٹی کی، اسپیشلی ان میں ایک ہماری جو ای ٹیک ہے، انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور سے جتنے بھی انجینئرز یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، تو ان کی ہماری ایک آرگنائزیشن ہے، ان سب کو مل کے ہم نے جو ہے بنائی تھی. تو اس میں الیکٹڈ ڈائریکٹر تھا میں پچھلے 4 سال سے میں. اور پھر اس کے علاوہ یہاں پہ ایک WPP ورلڈ پارکنسن پروگرام ہے، جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، پارکنسن کی راشا جسے کہتے ہیں اردو میں، میڈیسن، وہ اراؤنڈ دا گلوب 18 کنٹریز میں وہ ہماری آرگنائزیشن ہے، وہ کام کر رہی ہے 23 ڈفرینٹ سٹیز میں. تو ان لوگوں کو ہم فری میڈیسن دیتے. تو ان کے لیے بھی میں نے 2019 میں جو ہے ایک بہت بڑا یہاں پہ فنڈ ریزر کیا تھا اپنے طور پہ، آلموسٹ $37,000 میں نے ان کے لیے ریز کیے تھے. پھر یہاں پہ اور بھی چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشن ہیں، جیسے بلڈ ڈونرز کی ایسوسیشن ہے. اسی طرح میں نے 200 گھنٹہ 200 آورس میں نے لانگ ٹرم کیئر میں جو ہمارے جو سینئرز ہیں ان کے میں ڈیپر جا کے چینج کرتا تھا، ان کے بیڈ بناتا تھا، ان کو میں ناشتہ جو ہے لنچ ہو گیا تو اس میں ان کو ہیلپ کرتا تھا، ان کو ایون شاور کرواتا تھا میں. تو اس طرح جو ہے میں ان کاموں میں لگا رہا، اور پارٹی کی بھی نظروں میں ایسا آتا گیا کہ نہیں یہ بندہ کام کر رہا ہے. تو فائنلی میں نے اپلائی کیا 2014 اینڈ پہ، لائک آلموسٹ اے ایئر اینڈ اے منتھ اگو میں نے اپلائی کیا. تو میرا ڈیو ڈیلیجنس جو بھی ایک پروسیس تھا، میرا سوشل میڈیا، میرے فائنانسز،
اور جو کچھ بھی میرا بیک گراؤنڈ چیک تھا, سیکورٹی چیک, یہ سارا کچھ ہوا, تو اس کے بعد میں کلیئر ہوا اینڈ پارٹی گیو می ٹکٹ, فیڈرل لبرل. 2024 یا 2014؟ نہیں, ٹکٹ ابھی مجھے ملا ہے ہاں ہاں لاسٹ ایئر 2024 میں نے اپلائی کیا, 24 دسمبر 2024 میں میں نے اپلائی کیا, تو پھر مجھے فیبرری لاسٹ ایئر 2025 میں مجھے پارٹی نے ٹکٹ دیا, اور ہمارے الیکشن جو ہوئے وہ اپریل لاسٹ ایئر 28 ہمارے الیکشن ہوئے تھے. اور اس میں جو الیکشن ہوئے, اوبویسلی آپ نے جو ادھر کی لانگ سٹینڈنگ این ڈی پی پارٹی جو ہے اس کو آپ نے ڈیفیٹ کیا, جو کہ کافی عرصے سے وہاں جیتتی آ رہی تھی, تو ایک طرح سے سوئنگ ہوا آپ کی وجہ سے. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں الیکشنز میں, کیا کیمپین رہی, کیونکہ اوبویسلی ایک نئی ایک آواز تھی آپ کے ذریعے, ایک کینیڈین پاکستانی کینڈیڈیٹ ہونا بھی, تو کیسے کمیونٹی نے اس پہ ریئیکٹ کیا, اور اپنی جیت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیا فیکٹرز تھے جنہوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے آپ کا, اور اسی طرح ہی انٹرسٹنگ جواب ہوگا. امید ہے آپ کے جو ناظرین ہیں وہ انشاءاللہ they will love it. جس سٹی سے, جس رائڈنگ سے, جس حلقے سے مجھے ٹکٹ ملا, وہ میرے گھر سے تقریباً 45 کلومیٹر دور ہے. میں ایک اور شہر میں رہتا ہوں, مسیساگا نام ہے, اور جہاں سے مجھے ٹکٹ ملا وہ ہیملٹن ہے. اگر آپ نیاگرا فال کی طرف جا رہے ہیں تو وہ درمیان میں آتا ہے ہمارے گھر سے. تو وہاں پہ میں اس شہر میں کبھی رہا نہیں تھا, لیکن اس کا مجھے جو راؤنڈ اباؤٹس ہو گئی, اس کے جو کچھ نہ کچھ اس کی جیوگرافی جو تھی اس کا میں جو ہے مجھے پتا تھا ان چیزوں کا. تو میں نے اپلائی کیا اور ٹکٹ ملا مجھے. تو وہاں پہ فہد بھائی, ہم 7 کینڈیڈیٹ تھے مختلف پارٹیوں کے, اینڈ آئی واز دا اونلی کلرڈ پرسن اور اونلی مسلم جو کینڈیڈیٹ تھا وہاں پہ. اور باقی دوسرا وہاں پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ وہاں پہ جو کمیونٹی جو ریزائڈ کرتی ہے, چونکہ دس از دا کور سٹی جو اندرون شہر ہے, جیسے آپ کا بھاٹی لوہاری ہو گیا, تو اسی طرح کا. تو اس میں یہ ہے کہ ٹوٹل جو ہے وہ کینیڈین وائٹ کمیونٹی ہے وہاں پہ. کوئی پاکستانی, کوئی انڈین, پنجابی, کسی قسم کی اور کمیونٹی نہیں ہے. 100% جو ہے وہاں پہ آلموسٹ, لائک آئی کینٹ سے پیورلی 100%, بٹ آلموسٹ 100% جو ہے وہاں پہ وہ وائٹ کمیونٹی ہے. اور ان لوگوں نے جو ہے میرا پروفائل دیکھا, میرا جو کچھ میں کر چکا تھا سٹی ٹورانٹو کے اندر, وہ میرا کام, پھر ہماری پارٹی, میری ڈیڈیکیشن, میرا ورک, میرے پرومسز جو ان کے ساتھ تھے. پھر ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں مارک کارنی, وہ اصل میں 2 دفعہ فزیکلی آئے, تیسری دفعہ انہوں نے آنا تھا ود ان جسٹ, یہ ہمارے ٹوٹل نا 36 ڈیز کے جو الیکشن کا جو پیریڈ ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ, دیٹس اونلی 36 ڈیز. تو ود ان پہلا ہفتہ تو مجھے اپنا آفس کے لیے جگہ ڈھونڈنے میں لگے, مجھے آفس کے لیے جگہ ہی نہیں مل پا رہی تھی کہیں پر بھی. تو لیکن 30 ڈیز کے اندر وہ 2 دفعہ میری رائڈنگ میں ہے, اور تیسری دفعہ بھی انہوں نے آنا تھا, لیکن وہ ایک اور سٹی میں مس ہیپ ہو گیا, تو ان کی وجہ سے انہوں نے وہ کینسل کر دیا. بٹ فزیکلی ہی کیم ٹوائس اینڈ ہی سپورٹڈ می, ہیلپڈ می, اینڈ there was a big rally, and first I delivered my speech, and then I welcomed my prime minister. He came and then he delivered his speech, and then he asked the people to go and vote for Aslam Rana. تو اس طرح جو ہے پارٹی نے بہت محنت مجھے سپورٹ کیا, فائنینشلی بھی پارٹی نے مجھے سپورٹ کیا, کیونکہ جب میں وہاں پہ پہنچا تھا پہلے دن, میری جو ریٹنگ تھی وہاں پہ وننگ کی, وہ تھی صرف 9%. اور جو اچھا وہاں پہ جو جس کو میں نے ڈیٹ کیا ہے, جی یہ ہم نے 25 years after, اٹس اے لانگ پیریڈ, ہم نے یہ سیٹ جیتی ہے ہماری پارٹی نے. ادروائز 25 ایئرس کے لیے یہ جو سیٹ تھی, جیسے آپ نے کہا کہ این ڈی پی نیو ڈیموکریٹس جو ہے وہ یہ ان کے پاس تھی. ایون کہ وہاں پہ کونسلرز, وہاں پہ ڈپٹی میئر, وہاں پہ میئر, صوبائی جو وہاں کی ممبر ہیں, وہ یہ سب لوگ جو ہیں, ایون خود وہ obviously فیڈرل کا بھی, تو یہ سب لوگ جو ہیں اسی پارٹی سے بلانگ کرتے تھے. سو الحمدللہ آفٹر 25 years we won this one. جو میرے نمبرز آگے جانے لگے, ہم نے محنت کی, ڈور ناکنگ کی, لوگوں کو اپنی پارٹی کا, اپنے پرائم منسٹر کا میسج پاس آن کیا, تو لوگوں کو اٹریکٹیو ہوا, اور لوگوں نے جو ہے ہماری طرف توجہ دینا شروع کی, اور فائنلی ریزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ الحمدللہ آلموسٹ 4500 پلس ووٹوں سے جو ہے میں نے وہ یہ سیٹ جیتی. اچھا اسلم بھائی, آپ 2010 سے ایکٹیولی کینیڈین پالیٹکس میں انوالوڈ ہیں, کیا پاکستان میں بھی اس سے پہلے کچھ سوشل یا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں موجود تھے, اور اگر تھے تو
कनाडा की जो डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट है या जो एक पॉलिटिकल एरिना है, जो एक्टिविटीज हैं, उनको पाकिस्तान की निस्बत कैसे आपने डिफरेंट पाया? देखें फाद भाई, वो कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है। पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, ये एक वेल डेवलप्ड डेमोक्रेसी है यहाँ पर। कहाँ 1867 में कनाडा जो था वो आज़ाद हुआ, और आज तक यहाँ पे डेमोक्रेटिक जो है ये सिस्टम चलता रहा है। और ये जो हमारी पार्लियामेंट है, दिस इज द 45th पार्लियामेंट, 45वें पार्लियामेंट है जिसका मैं मेंबर हूँ। तो पाकिस्तान में आपने पूछा मेरे से, वहाँ पे असल में मैं स्कूल, कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे वहाँ पे यूनियन वगैरह, तो उनमें मेरी इन्वॉल्वमेंट रहती थी। या लेकिन कभी कोई प्रैक्टिकली या किसी पार्टी का मैं टाइटल होल्डर या वहाँ पे या इस तरह का मेरा कोई ऐसा नहीं रहा था। क्योंकि मेरे भाई हैं बाकी, अब्बू जो है मेरे, वो बताता चलूँ, अम्मी अब्बू जो है वो फार्मर्स हैं, वो आज भी अपनी ज़मीनें वगैरह हैं, तो वहाँ पे वो फार्मिंग करते हैं। मैं भी जब अब भी जब जाता हूँ तो उनके साथ उधर ही, अपना जो हमारा गांव है उसी में जाके रहता हूँ उनके साथ। भाई जो दो भाई हैं वो दोनों पुलिस में हैं पाकिस्तान में। ये एक मोटरवे पुलिस में एसपी हैं, और दूसरे उससे छोटे हैं वो वहीं पे शुजाबाद में पंजाब पुलिस में वहाँ पर। तो आपकी तो फैमिली का बस इस, पाकिस्तान में कैसा रिस्पांस था जब उन्होंने, ओबियसली उनको पता तो होगा आप 2010 से एक्टिवली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, लेकिन जब पता लगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट हुए हैं कनाडा के, तो क्या रिस्पांस था फैमिली का, वाइडर कम्युनिटीज का? भाई जान आपको क्या बताऊं, जब मुझे टिकट मिला ना, तो अब्बू जी, मेरे अब्बू को किसी ने बताया था कि इनको कोई ना कोई टिकट मिला है, तो उनको वो क्लियर नहीं था कि कौन सा टिकट मिला। जब मैंने कॉल किया, मैंने बताया कि अब्बू मुझे टिकट मिला है, तो कहते हैं हाँ वो मैंने सुना है कोई किसी यूनियन काउंसिल के कोई नाज़िम शाज़िम का टिकट मिला है। मैंने कहा नहीं अब्बू, मुझे मैंने का टिकट मिला है, पार्टी ने टिकट दिया है। तो बड़े खुश हुए माशाल्लाह। तो उसके बाद जब रिजल्ट आया, तो एक तो मैं सारा दिन यहाँ पे, हमारा इलेक्शन चल रहा था, तो उस वक्त मेरी बात नहीं हो पाई। फिर टाइम डिफरेंस है बहुत ज्यादा, तो इस वजह से जब हमारे रिजल्ट है, तो उस वक्त वो लोग मेरे ख्याल में वो सो रहे थे, उनको पता नहीं था। तो दोस्तों ने जब सुबह हुई, तो दोस्त गए, लोग गए वहां पे हार लेके, मिठाइयाँ लेके, कि आपका बेटा जो है वो एमएनए बन गया। तो उनको फिर यकीन हो गया कि हाँ जी, अब वाकई वो एमएनए बन गया। बिल्कुल। अच्छा, असलम भाई, ऑब्वियसली आप अब इसका जिक्र कर रहे थे कि आप 2010 से जो है कम्युनिटी की डिफरेंट इनिशिएटिव में इन्वॉल्व हैं, कम्युनिटी की जो इश्यूज हैं उसमें इन्वॉल्व हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ऑब्वियसली बिजनेस इंसान करता है, अपनी जॉब्स करते हैं, अपनी ज़िंदगी में मगन होते हैं, लेकिन साथ साथ एक कलेक्टिव कम्युनिटी की वॉइस होना भी एक बहुत अहमियत का हामिल एक फैक्टर होता है। अब हम देखते हैं दुनिया में फार राइट की जिस तरह एक ग्रोथ हो रही है, एंटी इमिग्रेशन, रेसिज्म, इस्लामोफोबिया, ये सारी चीज़ें जो हैं दुनिया भर में बढ़ रही हैं। हर 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 मुल्क में भी इसकी जो है ना वो हमें नजर आता है न्यूज के जरिए। तो कितना इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली आपका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, ऑब्वियसली एमपी बनना तो एक कल्मिनेशन है, दूर से अगर कोई देखे कि आप एमपी बन गए, बट इट वाज डेकेड्स ऑफ स्ट्रगल बिहाइंड इट, which was for a bigger cause के कम्युनिटीज के लिए आवाज उठाना, आपकी जो इर्द गिर्द के लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनके लिए आवाज बनना। तो क्या मैसेज होगा आपका, किस तरह आप देखते हैं कि और आर यू इनकरेज्ड बाय अदर कम्युनिटी मेंबर्स और पाकिस्तानी खासतौर पे जो कनाडा में है, कि वो एक्टिवली अपना जो एक उनका एक कंस्ट्रक्टिव रोल है कनाडा की सोसाइटी में वो अदा कर रहे हैं, या कि इसमें मोर ज्यादा स्कोप है कि और एक्टिवली जो है पाकिस्तानियों की आवाज जो है वो उठाई जा सके डिफरेंट ऐवानों में? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी असल में जो शुरू में आपने चीज मेंशन की ना, हमारी ये जो डाइवर्सिटी है ना इस कंट्री के अंदर, यही हमारी स्ट्रेंथ है। यहाँ पे कोई ऐसी जो है रेसिज्म इस तरह का नहीं है जो बाकी दुनिया के कॉर्नर में आप देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि जहाँ 7 में से मैं एक, आई वाज द ओनली कलर्ड एंड मुस्लिम कैंडिडेट, और लोगों ने मुझे वोट किया, मेरे पे ट्रस्ट किया उन लोगों ने। तो ये एक बड़ी खूबसूरत सी मिसाल है यहाँ हमारी डेमोक्रेसी की, यहाँ हमारी सोसाइटी की, हमारे यहाँ पे कल्चर की, कि यहाँ पे कोई किसी किस्म का भी जो है रेसिज्म मौजूद नहीं है। बस आप मेहनत करें, आप डेडिकेट रहें, अपने आप को डेडिकेट करें लोगों की हेल्प के लिए, कम्युनिटी की सर्विस के लिए, और इंथुजियाज्म। और मैं कहता हूँ जी, अगर आपके अंदर जज्बा है ना जी, तो आप कहीं भी कोई भी मंजिल यहाँ पे, दिस कैनेडा इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, आप कुछ भी आप अचीव कर सकते हैं यहाँ पे, आपको कोई रोक नहीं सकता। हमारी कम्युनिटी, दूसरी जो चीज़ आपने मेंशन की, यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी एक्टिव है, और उसका जो है रिजल्ट मैं भी आपके सामने हूँ कि उसी कम्युनिटी से बिलोंग बिलोंग करता हूँ, और मेहनत की और एफर्ट की और यहाँ तक पहुँचे।
تو ڈیفینیٹلی میرے سے پہلے بھی ہمارے کچھ دوست ہیں جو آلریڈی اس فیلڈ میں تھے، محنت کر کے یہاں تک پہنچے تھے، تو اس طرح میں نے ان کو بھی فالو کیا اور اسی طرح جو ہے اپنا جو قبلہ درست رکھا اور یہاں تک پہنچے۔ اچھا اسلم بھائی، آپ نے ذکر کیا تھا کہ obviously آپ جب آپ کو ٹکٹ ملا تو آپ میسیساگا میں رہتے تھے، اور یہ ایک کرٹیسزم بھی آپ کے اوپر جو انیشلی کیا گیا کہ آپ یو نو کچھ حلقوں کی جانب سے کہ جی ایک پیراشوٹر کے طور پہ جو ہے آپ آئے ہیں، لیکن اس جی کے بعد آپ نے ظاہر اپنی رہائش بھی اختیار کر لی اسی حلقے کے اندر، اور ہاؤسنگ کے اوپر، ہوم لیسنس کے اوپر آپ کے کافی واضح جو ہے وہ انیشیٹیوز ہیں جس کے اوپر آپ کام کریں۔ حلقے کی عوام نے obviously آپ کے اوپر ایک اعتماد کا اظہار کیا، 25 سال کے بعد ایک آپ کی لبرل پارٹی کو یہ موقع دیا، تو آپ کی پرسنل کیا ابھی آبجیکٹیوز ہوں گے کہ آپ کیا چاہیں گے کہ اس ٹرم میں کیا کیا ایسی نئی چیزیں ہیں جو آپ ڈیلیور کر سکیں اپنے حلقے کے عوام کے لیے جنہوں نے آپ پر بہت اعتماد کا شکریہ، اظہار بہت کیا؟ اچھا کوشچن ہے آپ کا، بہت اچھا کوشچن ہے آپ کا فاضل صاحب۔ یہ سب سے پہلے ڈیفینیٹلی جیسے آپ نے مینشن کیا کہ میں اس رائڈنگ میں موو ہو گیا ہوں، اور دوسرا جو ہے میں نے سو فار یہ اپنے 8 مہینوں کے اندر جو کچھ ابھی تک میں نے کر دیا ہے ڈلیور، یہ پچھلے 25 ایئرز میں ہی نہیں ہوا تھا۔ وہاں پہ دیکھیں کہ ایک بہت ہی ہسٹوریکل ایک وہاں پہ بلڈنگ ہے ہماری YMCA کی، جس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں انڈر سنگل روف، جس میں میڈیکل کی فیسلٹی بھی ہے، وہاں پہ جم بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے $25 ملین جو ہے وہ اپروو کرا ہے، جس میں 600+ لانگ ٹرم کوآپریٹو ہاؤسنگ یونٹس بھی ہوں گے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ ایک جیمز ویل ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے $650 ملین کا، سوری 650 افورڈیبل ہاؤسنگ یونٹس کا۔ تو وہ کافی عرصے سے پینڈنگ پڑا ہوا تھا، تو اس میں کچھ جو ہے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس انوالو تھے، تو میں نے کوشش کی، الحمدللہ اس پہ کام شروع ہو گیا۔ پھر ہمارا وہاں پہ ایک اور بہت ہی لانگ ٹرم، بلکہ پچھلے 10 سال سے وہاں پہ ایک ڈیمانڈ تھی ہماری، جو بارڈر سیکورٹی فورسز ہیں، CBS ہم اسے کہتے ہیں، تو اس کی ایک پرماننٹ پوسٹ ہمیں وہاں پہ اپروو کروانی تھی۔ تو وہ الحمدللہ ابھی 3 دن پہلے جو ہے وہ بھی پرماننٹ اپروو ہو گئی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہاؤسنگ جو ایک بہت بڑا ایشو ہے ہمارے اس رائڈنگ کا، پورے کینیڈا میں ہے لیکن ہمارے اس سٹی کے اندر بھی ہے، تو اسی میں ہی اگین جو میں نے 2 پروجیکٹس آلریڈی آپ کو بتایا، اسی طرح ہم نے ایک اور پرائم منسٹر کا جو ہے ایکسلریٹر فنڈ پروگرام تھا، اس کے اندر جو ہے 84 ہاؤسنگ افورڈیبل ہاؤسنگ یونٹس ہیں وہ ہم نے کمپلیٹ کرا لیے ہیں۔ پھر انڈیجنس کمیونٹی یہاں کی جو ہے، آج ہی پرائم منسٹر صاحب ہمارے جو ہاؤسنگ منسٹر ہیں، انہوں نے مجھے ایک سرٹیفکیٹ اپریسیشن بھی سرٹیفکیٹ دیا ہے مجھے، آپ سوشل میڈیا پہ بھی وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں نے بہت ساری ایڈوکیسی کی، تو اس میں مجھے $10 ملین جو ہے یہاں پہ کوئی 44 ہاؤسنگ یونٹس ہیں انڈیجنس کمیونٹی کے لیے، تو وہ مل گئے ہیں، اس کی ہم نے گراؤنڈ بریکنگ بھی کر دی ہے۔ پھر یہاں پہ جو ہمارے سینئرز ہیں ان کو بھی بہت بڑا ایک افورڈیبل ہاؤسنگ کا ایشو تھا، تو اس کے لیے بھی ہم نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا ہے۔ پھر ہمارے یہاں پہ چونکہ کینیڈا کی سب سے بڑی جو اسٹیل انڈسٹری ہے وہ میری رائڈنگ میں 65% اسٹیل پروڈکشن وہ میرے رائڈنگ میں ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارے 2 ملین میٹرک ٹن ہماری جو شوگر ہے پورے کینیڈا کی، وہ ہے کنزمپشن پورے سال کی، تو اس میں سے 1.2 ملین میٹرک ٹن جو ہے وہ میری رائڈنگ میں ہے۔ پھر ہمارے پورے کینیڈا کی جو ایک ہی ہماری ایک فیکٹری ہے جو ہماری ٹرینیں بناتی ہے، نیشنل اسٹیل کا، پورے کینیڈا میں، تو وہ بھی میری رائڈنگ میں ہے۔ پھر اسی طرح 3 4 بڑی بڑی کمپنی ہے، اسٹیلکو ہے، ڈیفاسکو ہے، ایز آئی مینشن نیشنل اسٹیل کار، اینڈ دیئر از اندر ون از کالڈ جینکو اسٹیل، تو یہ ساری جو ہیں یہ میری رائڈنگ میں ہیں۔ تو وہاں پہ چونکہ آپ کو پتہ ہے ساؤتھ آف دا بارڈر ہمارا کچھ ٹیرف کے ایشوز چل رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے تقریباً 800 لوگوں کی جابس کا جانے کا خطرہ تھا کرسمس پہ، نیو ایئر پہ، تو وہ میں نے لابنگ کی، اور گورنمنٹ کو، ہمارے منسٹرز کو، انڈسٹری منسٹر کو، ان سب کو، اور یہ جو یہ اسٹیل انڈسٹری جو میں نے مینشن کی ہے ان لوگوں کو ملا ہے، تو اس سے 800 لوگوں کی جابیں جو ہے وہ بچ گئیں۔ پھر وہاں پہ چونکہ ایز اے مینشن کہ اسٹیل انڈسٹری کی وجہ سے ہماری جو ہاربر ہے، ہماری جو پورٹ ہے، تو اس کا جو واٹر فرنٹ ہے وہ تھوڑا پولیوٹڈ ہے، تو اس کے لیے $150,000 وہ میں نے اپروو کروائے، اور اس کی کلیننگ کے لیے۔ پھر ہماری آرٹ گیلری ہے یہاں پہ، $950,000
اس کے لیے فرسٹ ٹائم اس کے فرسٹ فیز کے لیے وہ میں نے اپروو کرائے ہیں. اس کے علاوہ ہماری آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے لیے آلموسٹ $1 ملین جو ہے اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ دنیا اس وقت بہت کام کر رہی ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ. تو اس میں میری رائڈنگ کے لیے جو ہے وہ آلموسٹ $1 ملین جو ہے وہ اپروو ہوا ہے. پھر وہاں پہ بہت ساری ڈفرینٹ کمیونٹی آرگنائزیشنز ہیں جو لوگوں کے لیے ہوم لیسنس کے لیے, نیو کمرز کے لیے, اسائلم سیکرز کے لیے کام کر رہی ہیں. مینٹل ہیلتھ ایشوز ہے جو لوگ جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں ان کے لیے کام کر رہی ہیں. تو ان کے لیے بھی بہت سارے جو ہے اپنا فنڈس اپروو کروایا میں نے. اور بھی بہت سارے پروجیکٹس ہیں, میں سارے ٹائم جو ہے ٹائم کنسٹرینٹ اس وجہ سے میں وہ مینشن نہیں کر سکتا, بٹ آئی ڈیڈ اے لاٹ. اس وجہ سے ہمارے ہاؤسنگ منسٹر نے آج مجھے اپریسیشن سرٹیفکیٹ بھی ایک دیا, انہوں نے لیٹر بھی دیا ہے. اچھا اسلم صاحب, فائنل کوشچن یہ کہ آپ نے ذکر کیا اوبویسلی کینیڈا کافی ملٹی کلچرل ایک ملک ہے, اور وہاں پر شاید جو فار رائٹ کے جو چیلنجز ہیں جو شاید باقی ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں, برطانیہ میں, امریکہ میں, ساؤتھ بارڈر آپ نے ذکر کیا, اور یورپ کے کئی ممالک میں, ظاہر ہے کافی ایک چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے امیگرینٹس کے لیے, مسلمانوں کے لیے جنرلی ایز ویل. لیکن ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کہ نیو یارک میں زہران ممدانی الیکٹ ہو جاتے ہیں, یا لندن کے میئر صدیق خان ہے, یا آپ کا الیکشن بھی جو ہے, یہ کافی ینگ لوگوں کو ایک انسپریشن, ایک ہوپ بھی پرووائڈ کرتا ہے, خاص طور پہ جو امیگرینٹس ہیں ان کو ایک ہوپ پرووائڈ کرتا ہے کہ جو گلاس سیلنگز ہیں ان کو بریک کیا جا سکتا ہے, اور ہم بھی جو ہے دنیا کے ہر ملک کے ہر ڈپارٹمنٹ میں, ہر ایریا میں اپنا ایک کردار ادا کر سکتے ہیں. تو اس جرنی کو آپ کیسے سمرائز کریں گے, کیا میسج ہوگا آپ کا ینگ لوگوں کے لیے, امیگرینٹس کے لیے جو شاید چیلنجز فیس کر رہے ہیں, مے بی ریسزم یا ڈسکریمنیشن یا جنرل ایک جو ایک ان کی فرکشن ہوتی ہے کیریئر میں آگے جانے کے اندر, وہ چیلنجز فیس کریں, تو آپ کی لائف جرنی سے ان کے لیے کیا میسج ہوگا آپ کا؟ بہت شکریہ. میرا میسج ان کے لیے یہی ہے کہ بالکل نہ گھبرائیں. اگر آپ لوگ کینیڈا میں ہیں تو یہاں پہ جو انوائرمنٹ ہے آپ کے لیے ایکسٹریملی جو ہے وہ لیول پلینگ گراؤنڈ ہے. آپ محنت کریں, آپ کو پراپر اپرچونٹی ملے گی, ایز لانگ ایز آپ کسی قسم کی جو ارریگولر ایکٹیویٹیز ہیں ان میں انوالو نہیں ہیں. آپ اپنے آپ کو آپ اسٹریٹ رکھ رہے ہیں, اپنا ہارڈ ورک کر رہے ہیں. جتنا بھی جب بھی آپ کو موقع ملے آپ پلیز والنٹیئر کریں. کسی بھی آپ کو, اگر آپ لبرل پارٹی کے اسکول آف تھاٹ سے اگر آپ کوئنسائڈ نہیں کرتے, آپ جو ہے دوسری کنزرویٹو آپ کو پارٹی اگر وہ اچھی لگتی ہے, اگر وہ آپ کی جو اسکول آف تھاٹ ہے اس سے میچ کرتی ہے, تو آپ اس کو جوائن کر لیں. جہاں بھی ہیں آپ پھر کمیونٹی کے اندر والنٹیئر ورک کریں. ڈفرینٹ قسم کی این جی اوز ہیں, آپ ان کا پلیٹ فارم کو جوائن کریں. ڈو سم تھنگ فار دا کمیونٹی, ڈو سم تھنگ فار ہیومینٹی. یہی چیزیں آپ کے کام آئیں گی, اور کہیں نہ کہیں یہ چیزیں نوٹ کی جا رہی ہوتی ہیں. تو ایون ہماری جو یوتھ ہے ان کے لیے بھی یہی ہے کہ اصل میں ہماری یوتھ یہاں پہ ان کی جو انوالومنٹ ہے پالیٹکس میں بہت کم ہے. یہ ہمیں فکر لگی رہتی ہے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے اکثر جہاں پہ بھی مجھے موقع ملتا ہے کسی اسکول میں, یونیورسٹی میں. تو ابھی میری جہاں جو میٹروپولیٹن یونیورسٹی ہے جہاں سے میں ماسٹر کیا ہے, تو ان کی بھی انویٹیشن آئی ہوئی ہے کہ مجھے وہاں پہ جتنے گریجویٹس ہیں اور ان سے مجھے جو ہے وہ اسپیچ بھی کرنی ہے, اور ان کو موٹیویشن بھی ان کو دینی ہے, پاس آن کرنا ہے میرا میسج. یہ جو میرا ایک یہ جو چینج تھی فرام پروفیشنل انجینئر ٹو پولیٹیکل الیکٹڈ ممبر آف پارلیمنٹ, تو یہ بھی ان کو وہاں پہ بھی بتانی ہے. تو جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے میں کوشش کرتا ہوں ہماری جتنی بھی جو یوتھ ہے ان کو اپنا میسج پاس آن کروں کہ بھئی اگر آپ محنت کریں گے تو بہت آگے جو اسکائی از دا لمٹ, آپ کو کوئی روک نہیں سکتا یہاں پہ. زبردست, تھینک یو سو مچ اسلم صاحب. ناظرین, آپ نے آج گفتگو سنی اسلم رانا, ممبر آف پارلیمنٹ, کینیڈا کی فیڈرل پارلیمنٹ کے ممبر منتخب ہوئے ہیں رواں سال کے اندر. ان کی جرنی کے بارے میں ہم نے جانا کہ ملتان سے شروع ہوئی وہ جرنی, جس کے بعد وہ لاہور میں زیر تعلیم رہے, لاہور میں ملازمت کی, اس کے بعد 2003 میں کینیڈا آئے, اور اس کے بعد بزنس کیا, ساتھ تعلیم جاری رکھی, اور 2010 سے عملی طور پر کینیڈین پولیٹکس کے اندر انوالو رہے ہیں, اور 2024 میں جو ہے 2025 میں کینیڈا کی پارلیمنٹ کا جو ہے حصہ ہیں, وہاں پہ مختلف اقدامات کر رہے ہیں, پاکستان کا بھی نام روشن کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اپنی کمیونٹی کے اندر بھی جو کمیونٹی کے مسائل ہیں, تمام کمیونٹیز کے, چاہے وہ کینیڈین ہوں, لوکلز ہوں, وائٹ ہوں, ایتھنک مائنورٹیز ہوں, سب کمیونٹیز کے لیے یکساں طور پر جو ہے اویلیبل ہیں. ان کے کافی ایمبیشیس پلانز ہیں اوبویسلی اپنی رائڈنگ کو لے کر بھی, اور ظاہر ہے براڈلی کینیڈا کی پالیٹکس کے اندر بھی اپنا ایکٹیو کردار ادا کرتے رہیں گے. بہت شکریہ اگین اسلم صاحب فار جوائننگ MM5 TV پروگرام. ناظرین, آپ بھی اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم.